सुराका ने देखा कि मोहम्मद और अबू बकर जा रहा है, उसका पीछा कर, उसके पीछे करने की शुरू कर दी, पीछा करने की शुरू कर दी। सुराका घोड़ा लेकर जा रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट लेकर जा रहे हैं, और जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचने की कोशिश की, तब भी उसके घोड़ा गिर गए, जमीन पर गिर गए। फिर घोड़ा उठे, फिर जब कुछ आगे गए फिर गिर गए। मेरे भाइयों, इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेकबाल के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में जा रहे थे कि एक बुढ़िया मिली, एक औरत मिली जिसके पास बकरी थी, लेकिन बकरी दूध नहीं देती थी, बकरी दूध नहीं देती थी, दूध एक कतरा भी नहीं होता था। उन्होंने कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या मैं इसका दूध पी सकता हूं? कहा कि इस बकरी का तो दूध ही नहीं है, ये तो मुरैल है, ये तो दुबली पतली है। कहा कि मैं पी सकता हूं कि नहीं? कहा कि ठीक है तुम पियो। अल्लाह के रसूल ने जब हाथ दिया, हाथ धोने लगा तो दूध देने लगी, दूध नहीं थी, दूध देने लगी। मेरे भाइयों, वो तो औरत ताज्जुब में पड़ गई, ये कौन है, क्या आदमी है? दूध में हाथ देने की वजह से दूध देने लगी, बकरियां दूध देने लगी, और अल्लाह के रसूल और अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु जी भर के दूध पे आशुदा हो गए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल पड़े। उसी तरह जाते जाते कुबा में जब पहुंचे तो कुबा के लोग पहले ही से इंतजार कर रहे थे, पहले ही से इंतजार कर रहे थे। किसका इंतजार कर रहे थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का इंतजार कर रहे थे कि कब आएंगे, उसके लिए आप इंतजार कर रहे थे। जब सुबह होती तो वो लोग आ जाते, फिर शाम होती तो फिर चले जाते। 1 2 3 दिन इंतजार कर रहे कि नबी को देखेंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुबा पहुंचे तो एक आदमी छत से देख रहा है, ईसाई, और कहा कि तुम लोग जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ गया। सब घर से निकल कर आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए, आपकी सौगात के लिए आए, इस्तकबाल करने के लिए आए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आए, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठने के लिए जगह दी गई, मेज या कुर्सी दी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, लेकिन लोग अभी पहचान नहीं पाए कि मोहम्मद कौन है, नबी कौन है। इन दोनों में से किसी ने पहचान नहीं पाया, कोई आदमी पहचान नहीं पाया। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही से बैठे हुए थे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु गए तो तमाम लोग हजरत अबू बकर के पास आ गए और उन्हें साया करने लगे, खातिरदारी करने लगे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू बकर चादर लेकर धूप से बचाने लगे। ये तो ताज्जुब में पड़ गए, हम लोग इसको मतलब खातिरदारी कर रहे हैं और वो इसको मतलब धूप की साया से बचा रहे हैं। पता चला कि यही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो पहचान नहीं पाए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत। एक के बाद दिगर नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए और एक बात पेश आई, बदर, उहुद, ये तमाम चीजें पेश आई। एक आदमी, एक औरत नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करती थी, इतनी चाहती थी, इतनी मोहब्बत करती थी कि उहुद के मैदान में जंग उहुद से मदीना चलकर आ रही थी। रास्ते में कुछ लोगों से मुलाकात हुई, कहने लगा कि ऐ औरत तू कहां जा रही है, ऐ औरत तू कहां जा रही है? तो उस औरत ने कहा कि मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबरगिरी करने के लिए जा रही हूं। कहा कि नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की तुम्हें वक्त, देखने की फुर्सत कहां है, क्योंकि आज के मैदान में, आज के दिन में तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा शौहर, तेरा बेटा इंतकाल कर चुका है, तेरा पूरा परिवार, तेरा पूरा खानदान शहीद हो गए, मैदान जंग में शहीद हुए। कहा कि मुझे अपने बेटे देखने की जरूरत नहीं, मुझे
اپنے شوہر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے بھائی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے باپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، ذرا مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حالات میں؟ لوگوں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے۔ پھر راستے میں جب گئی، پھر لوگوں نے کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کرنے کے لیے۔ کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تمہیں فرصت کہاں ہے؟ کیونکہ آج کے میدان جنگ میں تیرا بیٹا، تیرا باپ، تیرا شوہر، تیرا بھائی انتقال کر چکا ہے۔ کہا کہ مجھے ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، ذرا اے بتاؤ اتنا دکھ بھرا غم لے کر پھر بھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتاؤ کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالات میں؟ لوگوں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اللہ کے نبی کو دیکھ کر کہا کہ کل مصیبت بعدک زلال، اے اللہ کے رسول آپ کو دیکھنے کے بعد تمام مصیبت دور ہو گئی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ جنگ بدر میں دو آدمی یعنی دو لڑکا، ایک معاوض اور ایک معاذ، افرا کے دو بیٹے، اپنے چاچا عبداللہ بن مسعود سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے چاچا جان آپ ہمیں بتا دیجئے کہ محمد کو گالی دینے والا کون ہے، محمد کو دکھ دینے والا کون ہے، محمد کو پریشان کرنے والا کون ہے، ذرا آپ ہمیں بتا دیجئے۔ کہا کہ میں اشارہ کرنے ہی والا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا کرے گا تو جان کر؟ کہا کہ اے چاچا جان آپ ہمیں بتا دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے والا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے والا کون؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں انگلی سے اشارہ ہی کرنے والے تھے کہ دونوں بچے ٹوٹ پڑے، اور دونوں بچے ٹوٹ پڑے، ابو جہل کے پاس گئے اور ابو جہل کے گردن اڑا دیا۔ دونوں بچے نے ابو جہل کے گردن کو اڑا دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کہا کہ دیکھا ابو جہل تو پڑے ہوئے ہیں۔ ابو جہل افسوس کرتا ہے مجھے اس بات کا دکھ نہیں کہ میں مر رہا ہوں، مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں معمولی سی بچے کے ہاتھ سے مر رہا ہوں۔ معمولی بچہ ہے جو ابھی تک اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے، مجھے اس بات کا دکھ ہے کسی بڑے آدمی کے ہاتھ سے میں نہیں مر رہا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود نے گردن کے رگ کو کاٹ کر، چمڑی کو کاٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کا فرعون ختم ہو گیا۔ ہر دور میں ایک فرعون ہے، لیکن میرے دور میں ابو جہل فرعون ہے، آج کا فرعون ختم ہو چکا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں بہت سارے چیز ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیمار ہوئے۔ کہاں بیماری شروع ہوئی؟ جنگ خیبر میں ایک خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں زہر ملا کر پلا دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی۔ جنگ خیبر میں واقعہ پیش آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی زہر کی وجہ سے تڑپ رہے تھے۔ کچھ دن کے بعد وہ بیماری بڑھتی چلی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں موت کے قریب جب پہنچے تو صرف یہی کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى، یہودیوں اور نصارہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت، ان کے اوپر بھٹکار برسے، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی بھٹکار برسے ان لوگوں پر جنہوں نے انبیاء کرام کے قبر کو عبادت گاہ بنا لیا، جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبر کو عبادت کرنے کی جگہ بنا لی۔ انبیاء
السلام کے مرنے کے بعد انہوں نے اپنے نبیوں کی قبر کو عبادت گاہ بنا لی. ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو, اللہ کی بھٹکار بار سے. میرے بھائی, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطرب ہیں, بے قرار ہیں, بے چین ہیں, پھر بھی مرج الموت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, تم نماز کبھی نہیں چھوڑنا, نماز کبھی نہیں چھوڑنا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرج الموت کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے یہی بات بتاتے تھے کہ تم نماز کبھی نہیں چھوڑنا. یہودیوں کے اوپر لعنت ہو, بھٹکار برسے. جب میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرنے کی جب قریب پہنچے, جب آپ کی مرج الموت اور زیادہ بیماری بڑھ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں پا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر لیٹتے, کبھی ادھر کرٹ مارتے. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوٹا میں ہاتھ کو رکھتے اور فرماتے اِنَّا سَكْرَةُ الْمَوْتِ, موت کی سختی کتنی کٹھین ہے, موت کی سختی کتنی کٹھین ہے. میرے بھائیوں, نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کی کوشش کی. کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جاؤں گا. تمام بیویوں نے اجازت دے دی کہ آپ اسی کے گھر میں جائیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتھا کو, اپنے سر کو رکھ دیے, اور رکھنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں کہ مجھے مسواک دو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک چبا کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. یہ مرض الموت کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسواک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے. اللہ کے پیارا ہو گئے, آپ کا انتقال ہو گیا, آپ دنیا سے رخصت کر بیٹھے. اس سے پہلے, مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے کہا تھا کہ لاؤ میرے پاس ایک کاغذ لے کے آؤ, ایک تحریر لے کے آؤ, میں تمہیں کچھ لکھ کر دوں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف پیدا ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا لکھ کے دیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا لکھ کے دیں گے؟ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے پاس تو ابھی قرآن موجود ہے, حدیث موجود ہے, کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جب اپنے ہی سے فرما رہے ہیں, بول رہے ہیں, تو جاؤ تحریر لے کے دو. لوگوں میں جب اختلاف ہو گیا, کسی نے کہا کہ لکھوا لو, کسی نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس تو قرآن موجود ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے نظروں سے دور ہو جاؤ, ہمارے نظروں سے دور ہو جاؤ اختلاف ہونے کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت آپ دنیا سے رخصت کر گئے, آپ کی رحلت ہو گئی, آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے, آپ کا انتقال ہو گیا. اب جنازہ کون پڑھائے گا؟ نبی محمد رسول اللہ کو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ کی نماز کون پڑھائے گا؟ تو 10 آدمی آپ کی جنازہ پڑھائے. پہلے 10 آدمی گھسے, جنازہ پڑھ کے آئے, پھر 10 آدمی گھسے, پھر جنازہ پڑھ کے آئے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنم لیے تھے دوشنبہ کے دن, یعنی سموار کے دن, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی سموار ہی میں ہوا تھا. یعنی دوشنبہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے. تو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیا ہے, ہمارے لیے نمونہ ہے. اسی لیے میرے بھائیوں, میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی, وہ حدیث میں ترجمہ کرتا ہوں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا
اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنی مال، اپنی ضرورت، اپنی اولاد، اپنے جان و مال، اپنی تمام چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ بنا لو، پیارا نہ ہو جاؤ، تب تک تم مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اپنے اولاد سے بھی بڑھ کر، اپنی ذریات سے بھی بڑھ کر، اپنے باپ سے بھی بڑھ کر، اپنی مال و دولت سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ کو میں تمام چیزوں سے محبت کرتا ہوں، سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، لیکن میں اپنی جان سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، الان ابھی تم پورا مکمل مومن ہو چکے۔ میرے بھائیو، تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 8 چیزوں کے نام لے کر فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے لوگوں سے کہ اگر تم اپنے باپ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اگر تم اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہو، وَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ، اگر تم اپنے بیوی سے محبت کرتے ہو، اپنے جوڑوں سے محبت کرتے ہو، اپنے گھر والی سے محبت کرتے ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اگر تم اپنے مال سے محبت کرتے ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اگر تم اپنے اس مال سے، اس تجارت سے، اس بزنس سے اگر ڈر ہیں کہیں یہ نقصان نہ ہو جائے، تم اپنے بزنس کے نقصان سے اگر تم ڈرتے ہو، اور جس چیز سے، کھیتوار سے، زمین اناج سے تم اس سے محبت کرتے ہو، تو سولو فتربصوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احب الی اللہ و رسولی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ اگر ان تمام چیزوں میں محبت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کا انتظار کرنا۔ کیا پتا چلا؟ 8 چیزوں سے محبت ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اگر محبت ہو جائے، اللہ سے بڑھ کر اگر محبت ہو جائے، جہاد سے بڑھ کر اگر محبت ہو جائے، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کا انتظار کرنا۔ کیا مطلب؟ باپ سے کوئی محبت نہیں کرتا ہے، محبت ہے، لیکن محبت کیسی ہونی چاہیے؟ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، اذان ہو چکی ہے، جماعت کھڑے ہونے والی ہے، ادھر اذان، مؤذن تم کو بلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی طرف بلا رہے ہیں، اور تم اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہو، اپنے بیوی سے محبت کرتے ہو، اور ادھر جماعت بھی کھڑے ہونے والی ہے، جماعت ختم بھی ہو گئے، پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ میرے بھائیوں، بہانہ نہیں چاہیے، اپنے ایک عورت کو گھر میں لائے، شادی کر کے لائے، اب وہ عورت چاہتی ہے کہ آپ داڑھی کو چھین لیجئے۔ اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بیوی کہتے ہیں
اگر آپ میں داڑھی نہیں چلی تو میں آپ کے پاس نہیں رہوں گی۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ بھی داڑھی کی نشانی ہے۔ اور بی بی کہتے ہیں کہ داڑھی چھیل لو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ داڑھی لمبا کرو۔ اب کیا کریں گے؟ بی بی کو چھوڑو یا محمد کو چھوڑو؟ کس کو چھوڑو؟ نہیں نہیں نہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی چیز میں محبت ہو جائے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کا انتظار کرنا، اس کی سزا کی انتظار کرنا۔ اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ اللہ سے بڑھ کر اگر محبت ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبت ہو جائے، اللہ کی راہ میں جہاد کے بڑھ کر اگر محبت ہو جائے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کا انتظار کرنا۔ جہاد کے لیے تمہیں بلا رہا ہے اور تم اپنے بیوی کو نہیں چھوڑ رہے ہو، اپنی دولت سے محبت ہے، اپنی مال و دولت سے اتنی محبت ہے کہ تم نہیں جا رہے ہو، تو ان تمام چیزوں سے بڑھ کر نبی محمد رسول اللہ سے محبت کرنا چاہیے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ سے تم محبت کرنے لگو گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں